Novel Sulphide by Noor Rajput. Episode number 22. हानम 2 दिन डिपार्टमेंट नहीं गई थी। इसे बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई थी। डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स ग्ला की तैयारियां चल रही थी। आज इनके डिपार्टमेंट में मुशायरा था। मशहूर शायरों को दावत दी गई थी। शाम को 5 बजे वो तैयार होकर डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। हर वो जगह रंग बिखरे पड़े थे। खुशबुओं में बसी लड़कियां देखने लायक थीं। डिपार्टमेंट के बाहर जन्नत रोड पर रौनक लगी हुई थी। शायरों ने हमें बोर ही करना है। आरजे तुम ही कुछ सुना दो। स्टूडेंट इसके पीछे लगे हुए थे। इसकी नज़रें हानम को ढूंढ रही थीं। हानम किस तरह की लड़की है? इसे लड़कों में क्या अच्छा लगता है? वो चाहती है कोई लड़का बारिश में इसके लिए गुनगुनाए। आरजे कुछ दिन पहले उस्मान मलिक और मेहरू की बातें सुन चुका था। यकीनन अब वो इसकी ये शाम खराब करने वाला था। अचानक इसकी नज़र कैफ़े के पास दरख्तों के नीचे खड़ी हानम पर पड़ी थी। वो हवासत से मुस्कुराया था। गिटार थामने के बाद वो अब गुनगुनाना शुरू हो गया था। स्टूडेंट खामोश हो चुके थे। मेहरू के साथ बातें करती हानम गिटार की आवाज़ पर चौंकी थी। कुर्सियों, दरख्तों और पौधों पर भी रोशनी की सजावट की गई थी। ये पूरा हफ्ता बारिशें थीं और इस वक्त भी ठंडी हवा हड्डियों में घुसी चली जा रही थी। हानम ने पलटकर आरजे की तरफ देखा था। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। वो गिटार थामे गुनगुनाता इसकी तरफ बढ़ रहा था। हानम हैरत से गंग मुंह खोले इसे देख रही थी। आरजे की आंखों में अजीब सी अलहुई चमक थी। वो चमक आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। इसकी आंखें कुछ और पैगाम दे रही थी जिसे वहाँ मौजूद कोई शख्स नहीं पढ़ पाया था। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। वो अब इसके गिर्द घूम रहा था। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। वो अब मुस्कुराता दूसरी लड़कियों की जानिब बढ़ गया था। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। वो गुनगुनाता अपना काम ख़त्म करके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। स्टूडेंट इसके पीछे गए थे। हानम ने घूर कर मेहरू को देखा था। कसम ले लो मैंने इसे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में नहीं बताया। मेहरू ने सफाई दी थी। हानम का मूड बिगड़ा था। इसने कितने दिल से ख्वाहिश की थी और वो आरजे पानी फेर गया था इसके अरमानों पर। मैं तुम्हारी दोस्त की लव स्टोरी का हीरो नहीं हूँ, बल्कि विलन हूँ, विलन। और मुझे विलन बनकर इसकी ज़िंदगी ख़राब करने का शौक़ हो रहा है। मेहरू के मोबाइल पर मैसेज आया था। वो कहका लगा कर हंसा था। मैसेज पढ़ने पर हानम का पारा हाई हुआ था। अल्लाह करे इसका गिटार टूट जाए। इसकी हानम ने मुंह और मुट्ठियां भींच कर खुद को बद्दुआ देने से रोका था। इसकी हालत देख मेहरू का कहका बुलंद हुआ था।
وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ خانم غصے سے منہ پھلا کر وہیں جنت روڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگ کرتے جنت روڈ پر لوگوں اسٹوڈنٹ نے اسے تیار شیار نیچے بیٹھا تو مذاق اڑاتے اندر چلے گئے۔ بس کرو ہانی، اب چلو اندر، مشاعرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ مہرو نے خانم سے کہا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ منحوس آرجے اندر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں خوش نہیں رہ سکتی، خانم نے دہائی دی تھی۔ مہرو نے مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ وہ جا چکا ہے ہانی، مہرو نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ ہانی چونکی۔ ہاں سچی، مہرو نے اسے یقین دلایا۔ اوکے پھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ مہرو اس کے یوں موڈ بدلنے پر حیران رہ گئی تھی۔ ویسے اتنا تو برا نہیں ہے وہ، مہرو نے خفگی سے کہا تھا۔ میں نے کب کہا وہ برا ہے، بلکہ وہ نہایت برا ہے۔ خانم بھی ضدی تھی۔ مہرو افسوس سے سر جھٹکتے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ملک کے مشہور شاعروں کو بلایا گیا تھا۔ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ خانم کے غور کرنے پر آرجے سے کہیں نظر نہیں آیا تھا، وہ واقعی جا چکا تھا۔ خانم نے اس کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساسات کے ساتھ خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کوئی اس پر جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ ہانی اٹھو، ہانی وہ مہرو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ خانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہانی وہ ماما، مہرو سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے خانم کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ خانم کا دل کانپ اٹھا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مہرو نے مشکل سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ یا اللہ خیر، خانم کا دل دہل گیا تھا۔ اچھا تم چپ کرو، رو مت، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بھائی نے بتایا، وہ لینے آ رہا ہے، ماما ہاسپٹل میں ہے، ICU میں۔ یہ سب سن کر ہانی کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے مہرو کو پانی پلایا تھا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ خانم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی تھی جہاں رات کو کوئی گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود گارڈ کو سب بتایا تھا جس نے وارڈن کو کال کی تھی۔ مہرو کے گھر فون کرنے پر انہیں خبر کی تصدیق مل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہرو اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وارڈن نے خانم کو اس وقت مہرو کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ خانم کو غصہ تو آیا تھا، لیکن وہ ہاسٹل کے قوانین کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ جارڈن، تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہو، کیوں؟ اینتھنی جارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں میں باہر نہیں جا سکتا؟ جارڈن نے غصے سے الٹا سوال پوچھا تھا۔ جا سکتے ہو لیکن… کیا لیکن؟ جارڈن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کچھ غلط حرکت مت کرنا، اینتھنی نے درخواست کی تھی۔ وہ جارڈن کے غصے اور اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے تو زیادہ وقت گھر اور جم میں گزارتا تھا یا پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن آج کل وہ تھوڑا عجیب سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جلدی میں ناشتہ کرتا جسے کہیں پہنچنا ہو، بار بار وقت دیکھتا رہتا۔ ڈونٹ وری، جو کروں گا سب ٹھیک ہی کروں گا، جارڈن نے سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ اینتھنی سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پیرس میں سالانہ بہت بڑا فیشن شو ہو رہا تھا، جس کا ایلا کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ مشکل سے انہیں ٹیکسٹ
ٹکٹس ملے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شو دیکھنے کے لیے ہی نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچی، ماہی کو عجیب سا احساس ہوا۔ اسے روڈ پر ایک بائک کھڑی نظر آئی تھی اور اس پر سوار ہیلمٹ پہنے وہ شخص۔ وہ اسے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماہی؟ جلدی چلو، ایلا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ ماہی کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کی نظریں بیک مرر سے گاڑی کے پیچھے آتی بائک پر تھیں۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ ایلا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ماہی نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ ریئلی؟ ایلا نے پرجوش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کی نظروں میں ہیں، ماہی پریشان سے بتا رہی تھی۔ او کم آن ماہی، ایک تو تم وہمی بہت ہو، ایلا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو گاڑی کے پیچھے۔ ماہی نے اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ مرر میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بائک غائب تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کہاں؟ ایلا نے پوچھا تھا، لیکن ماہی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ماہی، ہر شام کو لے کر تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہو، ایلا نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ماہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی، کیا سمجھاتی؟ اس نے واقعی بہت دفعہ اس ہیلمٹ پہنے شخص کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایلا کبھی اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، اس لیے اس نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مہرو واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی۔ ویکینڈ آ گیا تھا، ہانم بھی گھر چلی گئی تھی اور پھر گھر سے آسیہ بیگم کو ساتھ لے کر وہ مہرو کی ماں کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ اچھا، کیا تم آ گئی ہو؟ مہرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، البتہ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیمار تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اب واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ اچھا سنو، کل منڈے ہے، تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں، صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ کل تم ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤ گی؟ شام 4 بجے سے پہلے تم نے نیب آفس کے پاس پہنچنا ہے۔ ہاسٹل سے آٹو لے لینا یا اوبر کروا لینا، لیکن کسی کو بتانا نہیں، مہرو نے رازداری سے کہا تھا۔ ہانم اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بتانا کیوں نہیں ہے؟ ہانم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی بس اتنا یاد رکھو کہ 4 بجے سے پہلے نیب آفس کے سامنے، میں وہیں آ جاؤں گی، مہرو نے 4 بجے پر زور دیا تھا۔ یہ تم دونوں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا اونچا بولو، ہمیں بھی پتہ چلے، مہرو کی بھابھی نے شرارتاً دونوں کو چھیڑا تھا۔ نہیں بھابھی، کچھ نہیں، ایسا ہی، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ مہرو کی باتوں نے ہانم کو الجھا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ تو مہرو مل کر ہی بتا سکتی تھی۔ ہانم مہرو کی بات کو لے کر ساری رات سوچتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرو کو نیب آفس کے پاس کیا کام تھا۔ اس نے مہرو سے پوچھنے کے لیے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا تھا جو آف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار،
وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی تو وہ چھٹیاں ایک تو وہ چھٹیاں کر رہی تھی جو کہ غلط تھا، اوپر سے فون بھی آف جا رہا تھا۔ خانم اپنے وقت پر ڈپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کلاس لے کر فری ہوئی تھی جب اسے مہرو کی کال آئی۔ تم پہنچ رہی ہو نا نیب آفس؟ مہرو پوچھ رہی تھی۔ خانم کا اس کی بات سن کر دماغ گھوما تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا مہرو؟ فون کیوں بند تھا تمہارا؟ اور تمہیں اس جگہ پر کیا کام ہے؟ خانم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز جلدی آؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، مہرو کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ خانم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی کو بھی بنا بتائے یوں کلاس چھوڑ کر اس کی بتائی جگہ پر پہنچنا خانم کے لیے بہت عجیب تھا۔ کہیں مہرو کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، اور بالآخر وہ ہمت کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ 3:40 پر وہ نیب آفس کے سامنے تھی۔ وہاں آرمی کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ خانم کا دل گھبرا رہا تھا۔ مہرو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 15 منٹ وہ روڈ پر کھڑی رہی تھی۔ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹ رکھا تھا اور آدھا منہ چھپا ہوا تھا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا، اس سے پہلے وہ مہرو کا نمبر ملاتی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے فٹافٹ جھک کر موبائل اٹھایا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ خانم کے اب اوزان خطا ہوئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی تھی۔ ابر آلود ہو رہا تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بار بار کوشش کرنے پر بھی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کا موبائل آن نہیں ہوا تھا۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی تھی۔ اس کا موبائل آن نہیں ہوا تھا۔ اس جگہ پر آٹو میں آ گئی تھی لیکن اب واپس جانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج اکیلے گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، خانم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مہرو نہیں آئی تھی۔ وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ خانم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرجے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خانم اپنے سامنے آرجے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے آرجے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ میں خانم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے خانم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ خانم کی آنکھیں جھلکنے کو تیار تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ آرجے نے نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، خانم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، البتہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اوکے، آرجے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑا تھا۔ تم نے بتایا نہیں یہاں کیا کر رہی تھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آرجے نے دوبارہ پوچھا تھا، جبکہ خانم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آرجے وہاں نہ آتا؟ کیا سوچ کر اس کی جان
یہ سوچ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے مہرو پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ خود پر، جو بیوقوفوں کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ خانم نے آرجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آرجے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پلیز اسے بند کرو، خانم نے التجا کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی ہاسٹل پہنچنا ہے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ مقررہ وقت تک ہاسٹل نہ پہنچی اور لیٹ ہو گئی تو وارڈن اسے نہیں بخشنے والی۔ اس کی بات کا آرجے پر الٹا اثر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کی جگہ وہ میوزک کا والیوم تیز کر دیا تھا۔ خانم نے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یہاں مہرو نے بلایا تھا، کچھ کام تھا ہمیں، لیکن وہ لیٹ ہو گئی، نہیں آ سکی۔ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ اس کی بات سننے کے لیے آرجے نے میوزک بند کیا تھا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خاموشی، خاموشی، ایک طویل خاموشی۔ ویسے ہو تو تم 5 فٹ 4 انچ کی، لیکن نخرے کیوں ہیں اتنے تم میں؟ آرجے کی بات پر خانم نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، اتنی ہی ہائٹ ہے نا تمہاری، 1 انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح سا تھا۔ ویسے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو میں نہایت باکردار لڑکا ہوں یا پھر تم بھی میرے ہی جیسی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم بس خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے آرجے کو غصہ آتا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ خانم کا لہجہ کاٹدار تھا۔ آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا بات ہے، ویسے نا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر ہوتی تو بھی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے یاد آیا، تم تو میری قانونی بیوی ہو، میری گاڑی پر حق رکھتی ہو، اس لیے میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ تم اپنا حق استعمال کر رہی ہو۔ وہ اسے چڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ اب خانم کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے خود۔ وہ پھر ہنسا۔ روحان کی بات کر رہی ہوں، وہ موم نے رکھا تھا، آرجے نے بتایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے روحان کا مطلب کیا ہے؟ خانم نے پوچھا تھا۔ روحوں جیسا پاک صاف۔ آرجے کے نام گرد ہلانے پر خانم نے بتایا تھا۔ آرجے کے نام میں گردن ہلانے پر خانم نے بتایا تھا۔ واو، نہ چاہتے ہوئے بھی آرجے مسکرایا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ آرجے کے کہکے کو بریک لگی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں، اور تمہیں بھی مجھ پر اتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ کون سا ہاسٹل ہے تمہارا؟ وہ لوگ گیٹ نمبر 4 سے ہاسٹل ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلے بوائز ہاسٹل تھے۔ ہاسٹل ایریا میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف لڑکے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ آگے آنے پر ایس ٹی سی والے راستے پر لڑکیاں اور لڑکوں کے گروپ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، خانم نے تمیز سے کہا تھا۔ میں نے پوچھا ہاسٹل نمبر بتاؤ، اور بے فکر رہو، میں تم سے ملنے ہاسٹل نہیں آنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ 11، خانم نے جواب دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے۔
خانم بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور فٹافٹ ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، آرچے نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ گاڑی واپسی کے لیے موڑ چکا تھا۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر فنش ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل